आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाजरीन, मुल्क ईद के जश्न में डूबा हुआ है। हम सब रोजे की तकमील के शुक्राने के तौर पर ईद की खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक महीना खुदा के वास्ते और इसके हुक्म और ऑर्डर की बिना पर मोमिन बंदा भूख और प्यास की मशक्क़तें बर्दाश्त करता है, नफ्सियाती ख्वाहिशात को दबाता है और फिर जब ईद के दिन रुखसत मिलने पर जो तबाही खुशी होती है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज इस मौके पर हम ईद के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईद का पैगाम क्या कुछ है, इसके माने क्या कुछ हैं और किस तरह से ये ईद मनाई जानी चाहिए। और मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, पिछले दिनों जिस तरह से फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए, ऐसे में ईद का पैगाम क्या कुछ है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब, चीफ ऑफ महाराष्ट्र सिया उलमा, मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मारूफ शायर हैं और इनके अलावा बानी चेयरमैन हैं इंटरनेशनल सूफी मिशन के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान मौलाना जाहिद रिजवी साहब, अमीर शरीयत है उत्तराखंड के और साबिक हज चेयरमैन भी हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट और इस चर्चा का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मौलाना जाहिद रिजवी साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको ईद की बहुत मुबारकबाद। और मौलाना जाहिद रिजवी साहब, ईद के पैगाम को हम समझने के लिए यहां पर बैठे हैं कि 30 दिन रोजे रखने के बाद अब जो ईद हमें नसीब हुई है, इसका हकीकी इसके माने क्या है और इसका पैगाम क्या है? हाँ, कल की थी। हाँ जी, जाहिद रिजवी साहब, मेरी आवाज सर आ रही है? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज मौलाना जाहिद रिजवी साहब तक नहीं जा रही। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना असलम रिजवी साहब, 30 दिन के रोजों के बाद एक तरफ रमजान के जाने का गम है, लेकिन दूसरी तरफ ईद के आने की खुशी भी है। ईद के हकीकी माने और इसका पैगाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अबू हुरैरा साहब, आपकी खिदमत में और आपके तमाम नाजरीन की खिदमत में ईद सईद फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ये ईद हम सब के लिए भाईचारे का, मोहब्बत का, उखुवत का जो पैगाम लेकर आती है वो अमली पैगाम लेकर आए, सिर्फ ज़बान पर न हो, बल्कि ये ईद हम सब के लिए एक ऐसा पैगाम लेकर आए इस मर्तबा। जैसा कि आपने भी अर्ज किया कि मुल्क के हालात बड़े अजीब व गरीब हैं, मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत का पैगाम जो हर धर्म का और हर मजहब का पैगाम है उसे आम करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हदीस में आया है कि कुल्लु यौमिन ला युसल्लाहु फीहि फहुव यौमु ईद, हर वो दिन कि जिस दिन कोई अल्लाह के खिलाफ कोई गुनाह न करे इंसान, वो दिन ईद का दिन है। ईद एक ऐसा लफ्ज है कि जो अरबी का लफ्ज है और ये ईद यानी त्योहार, हिंदी में इसको त्योहार कहते हैं या पर्व कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे फेस्टिवल कह सकते हैं। हर धर्म में और हर मजहब में किसी न किसी एतबार से त्योहार या फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि जो जंगली और वहशी वाइल्ड ह्यूमन बीइंग हैं, उनके यहाँ भी किसी न किसी बहाने से त्योहार मनाया जाता है। लेकिन चूंकि हमारी जो गुफ्तगू है वो ईद फितर के बारे में है, जो माह रमज़ान के अख्तिताम पर और उसके तकमले के बाद फौरन शुरू होती है। यकीन जानिए ये एक ऐसा मौका है कि जिसके लिए कहा गया है, उलमा और उरफा ने ये कहा है कि ईद उल फितर यौम अख्ज़िल अज्र, ईद फितर जो है वो इनाम लेने का दिन है। यानी एक महीना जो आपने इबादतें की हैं, जो आपने रोजे रखे हैं, जो अपने परवरदिगार से राज़ो न्याज किया है, जो आपने उसकी बंदगी की है, जाहिर सी बात है कि इसका अज्र आपको कब मिलेगा
وہ موقع کون سا ہے, وہ دن کون سا ہے, وہ عید سعید فطر کا دن ہے. لہذا ہم سب کو آمادہ ہونا چاہیے, اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں انعام لینے کے لیے حاضر ہونا چاہیے. لہذا ہم جب کوئی ایوارڈ لینے کے لیے, کوئی انعام لینے کے لیے کسی بادشاہ کے پاس, کسی وزیر اعظم کے پاس, کسی بڑے انسان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے کو صاف رکھتے ہیں, جسم کو صاف رکھتے ہیں. یہی صورتحال عید کے دن بھی ہے. ہمارے لباس صاف ہونے چاہیے. البتہ لباس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ لباس تقویٰ کی ہے. لباس تقویٰ ہمارا پاک و پاکیزہ ہوگا تو اپنے معبود کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم اجر اور مزد اور انعام. یعنی مولانا اسلم رضوی صاحب 30 دن کے بندہ مومن جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, عید اس کا دراصل ایک انعام ہے اور عید کے دن اسے ایک انعام ملتا ہے. اس پر اور بھی ہم بات کریں گے. مولانا زاہد رضوی صاحب بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں. مولانا زاہد رضوی صاحب, عید دراصل مسلمانوں کی خوشی اور تشکر کا دن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عید کا جو اصل پیغام ہے وہ خیر خواہی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابو ہریرہ صاحب کے حوالے سے پورے عالم اسلام کو, عالم انسانیت کو قلب کی گہرائیوں سے بات پیش کرتا ہوں عید الفطر کی, اور آپ کے اس قدم پر, اس خدمت پر بھی بہت بہت مبارکباد. جیسا کہ مجھ سے پیش رو خطیب علامہ اسلم صاحب فرما رہے تھے, بے شک یہ جو آج کا یہ مقدس تہوار ہے, یقینی طور پر یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس طرح ایک انسان پورے دن مزدوری کرتا ہے اور شام کو وہ اس مالک سے جس کی مزدوری کرتا ہے اجرت لے کر, اپنی مزدوری لے کر اپنے گھر واپس ہوتا ہے, تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہ ماہ مبارک, اس ماہ مبارک میں تو پورے مہینے جس خشوع و خضوع کے ساتھ, جس تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ, جس خشیت ربانی کے ساتھ ایک بندے مومن ہر ممکن اللہ کی عبادت کرتا ہے, لیل و نہار میں, سحر و افطار میں, روز و شب میں, تو یقینی طور پر یہ انعام ہے ان بندوں کے لیے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ فقہا نے اور بہت سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ عید مسلمانوں کے لیے عید بھی ہے اور یوم سعید بھی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے عید ہے کہ جس نے پورے مہینے اس کا اہتمام کیا, نماز تراویح کا اہتمام کیا, روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھے اور اپنے رب حقیقی کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی. اور اس بندے کے لیے وعید بھی ہے کہ جس بندے نے اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کا احترام نہیں کیا, اس کی عظمت نہیں کی. تو یہ یقینی طور پر ایک انعام ہے خالق کائنات کا. تہوار دنیا کے مختلف مذاہب میں منائے جاتے ہیں اور خوشیوں کے مواقع دنیا کے مختلف مواقع پر دنیا کے مختلف مذاہب میں عید بھی شکلیں مختلف ہیں, لیکن خوشیوں کے ایام دنیا کا ہے. لیکن اسلام میں جو یہ عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, خاص طور پہ یہ عید الفطر یقینی طور پر ایک بندے کا پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اس انعام کی وجہ یہی ہے کہ ایک بندے نے پورا مہینہ اللہ رب العزت کی رضا تلاش کی, روزے رکھے, رب کی خوشنودی کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کیا, اور سحر و افطار میں ہر لمحے اس نے اپنے پالنے والے کی رضا تلاش کی, اس کی خوشنودی حاصل کی. تو ان بندوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا انعام ہے. اور اس لیے فرمایا گیا اس شب کو جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں, جو گزشتہ شب تھی, اسے لیلۃ الجائزہ فرمایا گیا. اور یہ یوم الجزا, اس کو علماء و فقہا نے لکھا ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ یقیناً یوم الجزا ہے, یعنی پورے مہینے جو محنت کی, جو مشقت کی, ایک بندہ مومن نے خالق کائنات سے اجر لینے کا دن ہے. اور روزے کے بارے میں جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کی خود جزا ہوں. تو مختلف اعمال پر, فرائض و واجبات پر ثواب متعین کیا گیا ہے, لیکن ایک روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. تو اللہ جس کی جزا ہو, آپ اس بندے کی خوش قسمتی اور اس بندے کے انعام کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. رب العزت یقیناً روزے کی جزا, اور آج کا یہ جو دن ہے جسے ہم عید کہتے ہیں, یقینی طور پر اس بندے کے لیے بہت بڑا احسان, بہت بڑا اس بندے پر بالکل. دراصل عید تو اسی کے لیے ہے جس نے 30 دن کے روزے رکھے اور جس نے ان 30 دنوں میں ایک طرح سے پورے اپنے جو شب و روز ہیں وہ عبادات میں گزارے ہیں. عید دراصل اسی کے لیے ہے. میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا.
سر شعر ہے کہ مل کے ہوتی تھی کبھی عید بھی دیوالی بھی، اب یہ حالت ہے کہ ڈر کے گلے ملتے ہیں۔ ملک کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، پچھلے دنوں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک فرقہ وارانہ تشدد ملک کے الگ الگ علاقوں میں اور شہروں میں دیکھنے کو ملے، کئی ریاستوں میں، لیکن اب عید کا پیغام کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک شاعر کی نظر میں عید کا پیغام کیا کچھ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ ابو ہریرہ صاحب، میں آپ کے حوالے سے تمام عالم اسلام کو اور ہندوستان کے عظیم ترین برادران وطن کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے میری گفتگو میں ایک کرب کا اظہار کیا کہ عید اور دیوالی گلے ملتے تھے اور اب گلے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک کیفیت ہے، لیکن ہریرہ بھائی ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ بالکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے کہ جو دیر تک ہمارے ملک کی مٹی نفرت قبول نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی سرزمین اور اس کی مٹی نفرت کو اکھاڑ پھینک دیتی ہے اور پھر محبت سے لوگ گلے ملنے لگتے ہیں۔ ملک کی موجودہ فضا کے حوالے سے میں 1 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ مایوس بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہ جو انبیاء اور صحابہ پر ظلم ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ہم پر ظلم کا نہیں ہوا۔ یقیناً ظلم ہے، کوئی بھی کرے، لیکن بہرحال ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور ہمیں اپنی روایات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو نہیں بھولنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 واقعات خوشی کے بتاتا ہوں۔ اس نفرت کے ماحول میں بھی الحمدللہ ہندوستان کے ایک بڑے کروڑ پتی مسلمان نے کئی کروڑ روپیہ مندر کے لیے دیا۔ ابھی کل ہی کا ایک واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے ہندو بھائی نے مسجد کے لیے جگہ دی۔ پرسوں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک ہندو بھائی نے باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان آ کر مسجد میں افطار کیا اور دعا کی، اور ہمارے فوجیوں نے تو نمازیں تک پڑھی۔ بالکل، اب اندازہ لگائیے گا کہ ہمارا ملک کتنا عظیم ملک ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ نفرتوں کا سفر 1 قدم 2 قدم تم بھی تھک جاؤ گے، ہم بھی تھک جائیں گے۔ بہت خوب۔ یہ عید صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ عید صرف برادران وطن کی نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لوگوں کی ہے جو دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے، آئیے نفرتوں کو ختم کریں اور اس عید کے ماحول میں پھر ہندوستان کی عظیم ملک کی عظیم سرزمین کو سلام کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہندوستان پھر ایسا ہو جائے ایسا تھا۔ اور ایک بات آخر میں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، بعد میں آپ مجھے موقع دیں گے تو میں عید کے حوالے سے کچھ اشعار بھی پڑھوں گا۔ آخر بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں۔ میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے شکایتیں کرنا بند کریں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ٹی وی 18 اردو کے حوالے سے دنیا کے کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی، ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب کل مدھیہ پردیش کے اجین شہر میں دیوبند مسلک کے لوگ اور بریلی مسلک کے تمام بڑے لوگ گلے ملے اور یہ طے کیا کہ عید کی نماز ایک ساتھ ہوگی۔ کاش یہ چراغ اور روشنی پھیلا دے اور ہندو مسلم اتحاد بالکل، اور یہی پیغام ہے عید کا۔ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب آپ نے کہی، اور یہی پیغام ہے جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، عید کا یہی پیغام ہے۔ میں بالکل، میری خواہش بھی ہے، اور جو بات آپ نے کہی کہ کچھ اشعار بھی ہم اس عید کے پیغام کے حوالے سے آپ سے سنیں گے، لیکن میں مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ اسلم رضوی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید آتی ہے اور اس کا بہت ہم اہتمام کرتے ہیں، اور کئی ہفتوں پہلے سے، کئی دنوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ عید آتی ہے، چلی جاتی ہے، اور اس کا جو پیغام ہوتا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، پوری زندگی یا پورے سال بھر اس پر ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان آج اس کا دا اینڈ نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے ہماری وہ زندگی شروع ہوتی ہے، وہ سفر شروع ہوتا ہے جو جنت تک جا کر منتہی ہوتا ہے۔ بالکل، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو بھول جائیں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے خدا کو بھول جائیں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو بھول جائیں۔ آپ اپنے کو یاد رکھیں، یعنی آپ کا بدن صاف ستھرا ہو، عید کے دن اچھے لباس پہنیں، عطر لگائیں،
اور عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ خوشی منائیں، بلکہ عید کے دن ایک زکوٰۃ فطرہ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پریشان حال ہے مالی اعتبار سے، جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، آپ ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیجئے۔ یہ عید کا ایک بہترین میسج ہے، ایک بہترین پیغام ہے۔ اور پھر عید آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس دن اپنے خدا کو بھول جائیے۔ ہر روز 5 نمازیں ہیں، لیکن عید کے دن ایک نماز اور نماز عید کی شکل میں بڑھا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ عید کے دن بندہ اپنے خدا کو خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے، شادمانی کی وجہ سے فراموش کرنے نہ پائے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ جو عید کے دن نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور رابطہ، عید کے دن زکوٰۃ فطرہ یعنی عید اور لوگوں سے، غریبوں سے رابطہ، یہ پیغام ہے عید کا کہ اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، یہ ابھی شروعات ہے، لیکن جیسے آپ نماز آپ کی اضافہ ہو رہی ہے، آپ اس دن جو ہے فطرہ دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے جو آپ نے شروع کیا ہے عید کے موقع پر، اسے پورے سال جاری رہنا چاہیے۔ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اور یہی دل میں خواہش بھی ہونی چاہیے، اور یہ زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ رمضان سے جو حاصل کیا، اس کے بعد عید کا جو پیغام ہے اس پر پورے سال بھر اور پوری زندگی عمل کیا جائے۔ میں مولانا زاہد رضوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ زاہد رضوی صاحب، جو سوال میرا اسلم رضوی صاحب سے تھا کہ عید کے پیغام کو ایک دن عید بنا کے ہم بھول کیسے جاتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر روز روزے عید اور ہر شب بارات کیسے بنے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اسلام مقدس مذہب ہے جو دستور حیات ہے، دستور انسانیت ہے، اور یہ اس کے احکام قرآن و حدیث کے احکام یہ کسی مخصوص مہینے یا کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل ایک بندے پر نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، تو یہ پوری زندگی عاقل و بالغ کے بعد صاحب استطاعت پر وہ تمام احکام ہیں۔ لیکن یہ بالکل صحیح ہے، عمومی طور پر رمضان المبارک میں ہماری مساجد بھر جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بھی جوش و خروش آ جاتا ہے، اور ہم نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں، دوسرے اعمال کے بھی۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے یہ ماہ مبارک ختم ہوا، عید الفطر ہم نے منائی، اور اس کے بعد پھر ہمارا جذبہ سرد ہو جاتا ہے، جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم عید کے بعد مساجد میں نظر نہیں آئیں گے، فرائض کی تکمیل نہیں کریں گے، اور وہ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، تو ہم اس سے معذور بھی ہوں گے۔ ہمیں رب کی طرف سے اس کی جواب دہی ہوگی، اور پھر وہ عذاب شدید اور عذاب علیم بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ رمضان المبارک، یہ سحر و افطار، یہ بھی اللہ کے انعام ہے۔ اور جب رب کی نعمتوں کو تم، قرآن کریم میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، رب کی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے، اور جتنا تم شکران نعمت کرو گے، اللہ اتنا ہی تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، منکر ہو جاؤ گے، تو عذاب شدید بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ عام طور پر نظر آتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ نماز، اس کے علاوہ دوسرے وہ اعمال ہم پر مسلسل واجب ہیں، فرض ہیں، اور عید کے بعد بھی، یعنی ماہ رمضان کے بعد بھی یقینی طور پر ہم پر وہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا اسلم صاحب کو میں سن رہا تھا، بہت بجا فرمایا کہ عید میں بھی آپ دیکھیے دوسرے تہواروں میں وہاں آزادی ہو جاتی ہے، لہو و لعب کی مجلسیں ہوتی ہیں اس طرح، لیکن عید میں بھی بندے کو اس بات کے لیے مکلف کیا گیا کہ تم یہاں بھی خوشیوں میں اتنے مست نہ ہو گے اور اتنا اپنے آپ کو مدہوش نہ کرو گے، بلکہ اس دن یہ خوشی تم اس طرح مناؤ گے کہ بارگاہ خداوندی میں 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرو گے، اور اپنی پیشانی کو بارگاہ رب العزت میں جھکاؤ گے، اور سجدہ شکر ادا کرو گے کہ اللہ اس پورے مہینے کے بعد ہمیں تو نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں سربسجود ہیں اور نماز دوگانہ، نماز تشکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اپنے رب کو نہیں بھولنا، مالک حقیقی کو نہیں بھولنا۔ اور دوسری صدقہ فطر میں جو اہم، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کریں، سنت ہے، تو کانوا یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس میں وہی نصیحت ہے کہ عید تمہاری تنہا نہیں، وہ عید یقیناً مکمل نہیں ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی، پائے تکمیل تک تمہاری وہ عبادتیں نہیں پہنچیں گی جب تک کہ تمہارا وہ پڑوسی، جب تمہارے وہ اقربا
یا تمہارے بستی اور شہر میں بالکل عید کا دراصل یہی پیغام ہے کہ جو حاجت مند ہیں، جو پریشان ہیں، وہ بھی عید کے دن ہماری خوشیوں میں شامل ہوں، تبھی ہماری بھی عید ہوگی۔ بہت اچھی بات مولانا زاہد رضوی صاحب آپ نے رکھی۔ میں بہت جلدی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، کیونکہ فیس بک لائیو پہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ماجد دیوبندی صاحب خاموش کیوں بیٹھے ہیں، اور عید کا جو پیغام ہے اپنی مترنم آواز میں اور ترنم سے کچھ پیش کریں۔ بہت شکریہ، بڑی ہدایت آپ کی۔ میں تمام ناظرین شائقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عید ایسے بنانے کا ہمیں موقع دے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے ہمارے علماء کرام جو آج موجود رہے، انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ میں ان حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو میں اشعار پیش کر رہا ہوں اس میں انشاءاللہ ان حضرات کی سوچ اور ہم سب کی سوچ بحیثیت بانی چیئرمین انٹرنیشنل صوفی مشن کی سوچ آپ کو ملے گی۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خالق دو جہاں کی رحمت ہے اور سرکار کی یہ نسبت ہے، ماہ رمضان ہم کو بخشا ہے، اس میں قرآن ہم کو بخشا ہے، اس میں قرآن ہم کو بخشا ہے، روزے داروں کی منہ کی ہر بدبو مشک سے بھی عزیز رکھے تو، بہت خوب۔ نعمتیں عرش سے اترتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جو عبادت بھی دل سے کرتا ہے، جھولیاں رب اسی کی بھرتا ہے۔ خاص طور پر یہ ملاحظہ فرمائیں، بعد روزوں کے عید آتی ہے، حق کا پیغام جو سناتی ہے، ہندو مسلم گلے جو ملتے ہیں، پھول انسانیت کے کھلتے ہیں، غیر بھی اپنے بن کے رہتے ہیں، پیار سے بھائی سب کو کہتے ہیں، یہ تمنا ضرور ہو اے کاش، اور دعا سب کی پوری ہو اے کاش۔ آخر کا حصہ دعائیہ ہے، ملاحظہ فرمائے۔ جی، جو فلسطین میں ہے مظلومین، فتح تو ان کو بخش دے آمین، ظالموں کو خدا کرے برباد، جلد ہو پہلا قبلہ بھی آزاد، ساری دنیا وہاں نماز پڑھے، شکر دل سے ادا خدا کا کرے۔ آخر کے دو مصرے دعائیاں ہیں، آمین کے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے خدا جلد دن دکھا ہم کو، مسجد اقصی پھر دلا ہم کو، آمین۔ پھر مسلمان میں اتحاد بڑھے، وہ ترقی کی سیڑھیوں پہ چڑھے، صرف اللہ سے ڈریں ہم سب، آئیے عہد یہ کریں ہم سب، عید ایسے منائیں گے ہم لوگ، غمزدوں کو ہنسائیں گے ہم لوگ، ہندو مسلم کی آن زندہ باد، میرا ہندوستان زندہ باد، میرا ہندوستان زندہ باد۔
बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और इजाफी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तमाम चीज़ें जो उलमा ने और जो पैनलिस्ट ने इसमें रखी है कि ईद के पैगाम को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और दिल तो चाह रहा था कि इस पर और बातचीत होती, लेकिन वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना असलम रिजवी साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और मौलाना जाहिद रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद। आदाब।